أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। तो आज हमारा लिसानुल कुरान सीरीज का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लेक्चर में मैंने सूरत अल-अनआम से आयत नंबर 155 की तिलावत की है। इस आयत का तर्जुमा ये है कि ये किताब हाजा किताबुन, ये किताब हाजा किताबुन, ये एक किताब भी आप इसको कह सकते हैं। अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया उसको, मुबारकुन, जो मुबारक है, फत्तबिऊहु, पस तुम उसकी पैरवी करो, वत्तकू, और डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इस आयत को मैंने आपके सामने इसलिए तिलावत की है कि आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मारिफा की एक और किस्म, इसमें इशारा को मुब्तदा के तौर पर या मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके जुमला हम बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस आयत में आप सिर्फ दो लफ्जों को देखिए, हाजा किताबुन, हाजा किताबुन। हमने जो कुछ अभी पढ़ा हुआ है हम इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। अस्मा इशारा मारिफा होते हैं, क्योंकि हमने मारिफा की अक़साम में अस्मा इशारा को हमने पढ़ लिया था। और ये देखें किताब, किताब का लफ्ज क्या है? नकीरा है। दो पेश आपको नजर आ रहा है। मारिफा और नकीरा का कॉम्बिनेशन, मारिफा और नकीरा का कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर? हाजा किताबुन। तो ये मुरक्कबे ताम बन रहा है, जुमला इस्मिया बन रहा है, मुब्तदा और खबर, मुब्तदा मारिफा है ना, खबर नकीरा, और दोनों सिंगुलर हैं, दोनों वाहिद हैं, और जिन्स अदद के लिहाज से दोनों मुज़क्कर हैं। इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? हादा, ये, किताबुन, एक किताब, और यहाँ पर है हम खुद ही लगाएंगे, मारिफा और नकीरा की कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर है खुद ही लग जाता है। तो ये एक किताब है। तो यहाँ पर क्या है, बाकी जो और चीजें हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जुमला मुकम्मल होने के लिए नहीं, मुब्तदा और खबर के लिए दोनों मरफू होना चाहिए, जिन्स और अदद के लिहाज से दोनों को बराबर होना चाहिए। इसलिए कि हमें अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले जो अस्माए इशारा है उसको हम अच्छी तरह अभी समझते हैं इंशाल्लाह। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अस्माए इशारा को बतौर मुब्तदा। तो अब आप जहन में ताज़ा कर लें कि हमने मुरक्कबे ताम में जुमला इस्मिया शुरू किया था। जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर का मजमुआ होता है। मुब्तदा वो इस्म होता है जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है, और खबर वो हिस्सा है जो मुब्तदा के बारे में मालूमात फराहम करता है। मुब्तदा और खबर वसत के एतबार से मारिफा और नकीरा, यानी मुब्तदा मारिफा और खबर नकीरा होते हैं, और एराब के लिहाज से दोनों मरफू होते हैं, जिन्स और अदद के लिहाज से दोनों बराबर होते हैं। मारिफा की पहली जो किस्म हमने पढ़ी थी, इसमें अलम को रखकर हमने जुमले बना दिए थे। इसमें एक जुमला मिसाल के तौर पर हमने लिया था ज़ैदुन सालिहुन, है ना, मिसाल के तौर पर इसको रख लें, इसमें अलम की जगह पर ज़ैद इसमें अलम और सालिहुन इसकी खबर। इसी तरह अलिफ लाम यानी मुअर्रफ बिल्लाम, इसके बाद हमने क्या किया था, मारिफा की पांचवी किस्म थी ना, मारिफा की पांचवी किस्म मुअर्रफ बिल्लाम, जो हम अलिफ लाम के जरिए हमने इसको मारिफा बनाया था, तो उसको भी हमने मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले बनाए थे। तो मिसाल के तौर पर ये रख लें आप, अल वलदु सालिहुन। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम मारिफा की तीसरी किस्म अस्मा इशारा, इसको मुब्तदा की जगह पर रखकर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये जान लें कि अस्मा इशारा होता क्या है। हर ज़बान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे उर्दू में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे अरबिक में हो।
تو کسی بھی چیز کی طرف یا کوئی چیز ہو یا کوئی شخص ہو، کسی شخص کی طرف ہو یا کسی چیز کی طرف ہو، تو اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں. دوبارہ سے سنیے اور نوٹس بھی بنائیے کہ کسی چیز کی طرف یا کسی شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو اسماء اشارہ کہتے ہیں. تو وہ شخص یا چیز ہمارے قریب بھی ہو سکتی ہے اور وہ دور بھی ہو سکتی ہے. اردو الفاظ یعنی اردو لینگویج اور انگلش لینگویج دونوں میں ہم فرق دیکھیں گے، اس کے بعد ہم عربی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا، اردو زبان میں ہمارے پاس صرف 2 الفاظ ہیں. ہمارے پاس صرف 2 الفاظ ہیں اشارہ کرنے کے لیے. قریب ہے تو یہ، دور ہے تو وہ. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہو یا کوئی چیز ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو، چاہے کچھ بھی ہو، 2 ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو لینگویج میں، یہ اور وہ. اسی طرح انگلش میں یہاں پر ہمیں 4 لفظ ملتے ہیں. قریب کے لیے مذکر ہو یا مؤنث، قریب ہے اور وہ واحد ہے، ایک ہے تو دس، قریب ہے لیکن بہت سارے ہیں تو دوز، واحد کے لیے دور ہے تو دیٹ، اور جمع کے لیے اگر وہ دور ہے تو دوس. یہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو عربی زبان میں بھی عدد کے لحاظ سے واحد اور جمع کے ساتھ بیچ میں آپ کو ایک مثنیٰ بھی ملتا ہے، واحد مثنیٰ جمع. تو پھر اعراب کے اعتبار سے بھی ہمیں کیا کیا ملتا ہے، اسم مرفوع ہے، منصوب ہے اور مجرور ہے. ٹھیک ہے، اعراب کے لحاظ سے، اعراب کے اعتبار سے اسم مرفوع منصوب اور مجرور ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس اسماء اشارے کافی سارے آ جائیں گے، اس لیے کہ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے بھی الگ الگ الفاظ. ہم اسماء اشارہ جو ہم شروع میں پڑھے تھے نا، عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی کوئی اسم آپ کے سامنے آئے تو کیا کرنا ہے، آپ کو سب سے پہلے اس کا اعراب چیک کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جنس چیک کرنا ہے، پھر عدد چیک کرنا ہے، پھر وسط کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں کوئی اسم اگر آپ کے سامنے آ جائے تو پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ کو اس کا اعراب چیک کرنا ہے کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. دوسرا کام اس کا جینڈر، مذکر ہے یا مؤنث ہے. تیسرا عدد دیکھنا ہے کہ وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. چوتھا کام کیا کرنا ہے، وسط کو چیک کرنا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اسماء اشارہ میں ہمیں وسط ہمیں معلوم ہے کہ اسماء اشارہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسماء اشارہ معرفہ کی اقسام میں پڑھا ہے. اب باقی جو 3 پہلو رہ گئے، جنس، عدد اور اعراب، تو اس کے لیے ہم ایک پورا چارٹ دیکھتے ہیں. عربی زبان میں استعمال ہونے والے مرفوع اسماء کے اشارے کو آج ہم چیک کریں گے یا دیکھیں گے. بعد میں ہم پھر منصوب مجرور بھی بتائیں گے، لیکن ابھی ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہم اب چونکہ یہ اسماء اشارہ مبتدا کے طور پر استعمال کرنا ہے تو پھر مبتدا کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. اسی لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں، مرفوع اسماء اشارہ چیک کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا اس کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مرفوع اسماء اشارہ کا چارٹ ہم نے یہاں پر پورا چارٹ بنا لیا ہے، آپ کو بھی ایسے ہی بنانا ہے نوٹس کمپلیٹ جب کر رہے ہو تو یہاں پر ہم پہلے کیا کریں گے، اشارہ لکھیں گے، جنس، واحد، مثنیٰ، جمع. اشارے قریب کے ہوتے ہیں، اشارے دور کے بھی ہوتے ہیں. قریب کو قریب کہیں گے عربک میں اور دور کو بعید کہیں گے. اس میں پھر جنس کے لحاظ سے آپ کو مذکر اور مؤنث اشارے الگ الگ ملیں گے، چاہے وہ قریب کے ہوں چاہے وہ دور کے ہوں. پھر اسی طرح قریب اور دور کے لیے واحد، مثنیٰ، جمع، اس کے اشارے پھر الگ سے آپ کو ملیں گے. تو یہاں دیکھیں، قریب کے لیے مذکر ہے اور مؤنث ہے، بعید کے لیے بھی مذکر ہے اور مؤنث ہے. تو واحد یہاں پر کیا ہے، دیکھیے واحد میں پہلا مذکر واحد، ہاذا،
हाजा का मतलब ये, क्योंकि हम खरीब के इशारे पढ़ रहे हैं। उर्दू में हमें क्या है, सिर्फ ये मिल रहा है। उर्दू में खरीब का इशारा ये एक ही है। बाईद में खरीब का बाईद में यानी दूर का इशारा उर्दू में वो है। ठीक है, तो यहाँ पर हाजा ये, हाजानी ये, यानी मुसन्ना के लिए आने वाला साउंड आ गया, जमा के लिए हाउलाई। इसी तरह खरीब है, मोन्नस है कोई, अगर आपको उसकी तरफ इशारा करना है तो आप क्या करोगे, हाजिही। अब यही अगर दो मोन्नस आपके सामने है तो हातानी। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे मुजक्कर हो या मोन्नस, अगर वो जमा में है तो फिर आप, वो खरीब है और जमा में है तो उसको आप यूज करेंगे हाउलाई। नेक्स्ट बाईद, बाईद यानी दूर, इसमें भी मुजक्कर है मुअन्नस है। मुजक्कर है और दूर है और वो एक है, सिंगल है, वाहिद है, तो फिर जालिका। दो मुजक्कर है, थोड़ा दूर पे है तो जानिका। और बहुत सारे मुजक्कर है और वो दूर में है, दूर आपको दिखाई दे रहे हैं, दूर की तरफ आप इशारा करेंगे तो फिर उलाइका। मोन्नस है, दूर है, एक है, सिंगल है, तिलका। मोन्नस है और दो है, तानिका। तो अब आप क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को अपने हाथ में, अपने जो हाथ है राइट हैंड, इसको रखिए जैसे आप तस्बीह काउंट करते हैं ना वैसे, हाजा हाजानी हाउलाई। यहाँ छोटी फिंगर से स्टार्ट करिए, छोटा फिंगर के पास अपना जैसे तस्बीह आप पढ़ते हैं वैसे, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ठीक है, समझ में आ गया बात। टोटल कितने हैं आपको, 12 आपके पास है, लेकिन आपको दिखाई कितने दे रहे हैं, 10। ठीक है, 5 करीब के इशारे, 5 दूर के इशारे। लेकिन जब आप याद करेंगे तो मोनस के लिए अलग, मुजक्कर के लिए अलग, जमा में भी मुजक्कर और मोनस के लिए अलग अलग आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से वो 12 हो जाएंगे, याद करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, फिंगर को पकड़िए, हाजा हादानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ठीक है, तस्वीर जैसा आप पढ़ते हैं ऐसे इसको पढ़िए, इंशाल्लाह ये आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और एक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खरीब के इशारे हैं इसके शुरू में हा से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला लेटर क्या है, हा। और दूर के जो इशारे हैं उसमें आखिरी लेटर क्या है, का। ये आपकी पहचान के लिए, आपकी याद के लिए मैंने इतने तरीके आपको बताए हैं। एक, आप फिंगर पर तस्वीर की तरह आप इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, ऐसे हा पहले है करीब के इशारों के लिए और दूर के इशारों के लिए काफ। तर्जुमा क्या करेंगे, वो मुजक्कर, वो दो मुजक्कर, यानी वहां पर आप मुजक्कर के ही इशारे हैं तो मुजक्कर मुजक्कर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप इसका तर्जुमा रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जुमले बनाते हैं कि हम इसमें आलम को बतौर मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल करके जुमला क्या बनाया था, जैदुन सालिहुन, जैद नेक है। ठीक है, अब जैद लड़का था तो हमने क्या किया, मुअर्रफ बिल्लाह में इसम को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करके अल वलदु सालिहुन हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, अल वलदु सालिहुन हमने बनाया था। अब हम क्या करेंगे, जैद या फिर लड़का अगर करीब है तो हम इशारा करके अरबी जबान में जुमला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए सालिहुन है, सालिहुन। ठीक है, सालिहुन, सालिहुन नेक। अब जो लड़का करीब है, जैद बोले या फिर अल वलदु बोले, तो उसको आप क्या करेंगे, करीब का, करीब अगर है तो आप उसको कैसे बुलाएंगे, कैसा इशारा करके आप बात करेंगे अरबिक में, ये नेक है, ये नेक है, हाजा सालिहुन। अब इसको सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई करके देखें, हाजा मुब्तदा, और फिर क्या है, मुब्तदा के जो शराइत है ना,
مبتدا اور خبر کے جو قواعد ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھیے. معرفہ اور نکرہ کمبینیشن کا آپ دیکھیں صحیح ہے. ھذا صالح دونوں مرفوع ہے اور جنس اور عدد میں بھی دونوں برابر ہے. ھذا صالح اور دو واحد بھی ہے. اب اسی طرح دونوں کو دیکھ لیں آپ، یعنی ایک لڑکا ہے ھذا صالح، دو لڑکے ہیں تو ھذانی صالحانی. دونوں برابر ہونا چاہیے نا عدد اور جنس کے لحاظ سے. تب جب یہ ھذانی ہو گیا تو پھر صالحن سے کیا یوز ہوگا؟ صالحانی. اسی طرح اگر بہت سارے ہیں اور قریب ہیں تو ہؤلائی صالحون. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مذکر. اسی طرح مؤنث میں دیکھیے، ھذا کا اشارہ تھا، مؤنث کا اشارہ کیا ہے؟ واحد والا ھذہ. جب یہ ھذہ ہے تو یہ صالحۃن آئے گا. ٹھیک ہے، دونوں جنس اور عدد کے لحاظ سے سیم ہونا چاہیے. معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہونا چاہیے. اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نمبرز، واحد یہ ہے اور یہ بھی واحد ہے. اب یہ دونوں مثنیٰ ہے، مثنیٰ کے لیے ہاتانی صالحتانی، ہؤلائی صالحاتن. ٹھیک ہے، یہاں صالحتون نہیں لکھنا. چلیں جی، الحمدللہ یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی. کچھ اور مثال دیکھیں. قریب کے لیے مذکر ہے، مؤنث ہے، ھذا کا اشارہ یوز کریں. ھذا ولدن یہ لڑکا ہے. ھذانی ولدانی یہ دو لڑکے ہیں. ہؤلائی اولادن، ولدونا نہیں کریں گے. اولادن، ہؤلائی اولادن یہ سب لڑکے ہیں. ھذہ بنتن یہ ایک لڑکی ہے. ہاتانی بنتانی یہ دو لڑکیاں ہیں. ہؤلائی بناتن یہ سب لڑکیاں ہیں. بنتونا نہیں کرنا ہے. ولد کو ہم نے دیکھ لیا، بنت کو ہم نے دیکھ لیا، یعنی لڑکے کو بھی دیکھ لیا، لڑکی کو بھی دیکھ لیا. آدمی کو دیکھیے اور عورت کو دیکھیے. ھذا رجل، ھذانی رجلانی، ہؤلائی رجال. ھذہ امرأۃ، ھاتانی امرأتانی، ہؤلائی نساء. تو یہ دیکھیں بعید کے اشارے آپ کو نظر آ رہے ہیں. بعید کے دیکھیے، بعید یعنی دور کے، مذکر ہے. اب ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. ٹھیک ہے، تو ذالکا واحد ہے، اس کی ہم خبر کیا لیں گے؟ صالحن. ذانکا صالحانی، اولائکا صالحون. تلکا صالحتن، تانکا صالحتانی اور اولائکا صالحاتن. ولدن کو دیکھیں، ذالکا ولدن ایک لڑکا، وہ ایک لڑکا ہے. ذانکا ولدانی وہ دو لڑکے ہیں. اولائکا اولادن وہ سب لڑکے ہیں. تلکا بنتن وہ ایک لڑکی ہے. تانکا بنتانی دو لڑکیاں ہیں. اولائکا بناتو وہ سب لڑکیاں ہیں. رجل اور امراتو وہ ایک آدمی ہے، وہ دو آدمی ہیں اور وہ سب آدمیاں ہیں. تلکا امراتن وہ ایک عورت ہے. تانکا امراتانی وہ دو عورتیں ہیں. اولائکا نساؤن وہ سب عورتیں ہیں. یہاں پر کچھ آپ کو پریکٹس دی گئی ہے. ھذا طالبن یہ طالب علم ہے. اچھا، میں کیا کرتی ہوں، ابھی آپ کو یہ سارا یہاں پر میں چھپا دوں گی اور آپ لوگ اس کے ترجمہ کرنا ہے. چلیں اب میں اس کو کیا کر رہی ہوں کہ یہ سارا آپ کو ابھی پریکٹس کروانے کے لیے صرف یہی بتاؤں گی اور آپ لوگ اس کا ترجمہ کر کے بتائیے ابھی جس کو جو سمجھ میں آیا. اس کے بعد ہم اس کو وہاں پر آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے. فرسٹ فردوس آپ ایک ایک کر کے سب کے نام لے کر بلائیے. نصرت آپائی شگفتہ ہیں، بولیے. کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش. چلیں کریے، کوشش کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے، بغیر کوشش کے کامیاب نہیں ہوں گے. چلیں یہ طالب علم ہے، اس کا عربک بولیے. ھذا طالبن. ھذا طالبن طالبن. دیکھیں صحیح ہے.
ماشاء اللہ. چلے ایسے ہی بناتے جائیے. وہ طالبہ ہے. پورا اردو میں پڑھیے اور اس کی عربک بولتے جائیے. ذالکا طالبن، طالبہ. ایک منٹ. طالبہ ہو جائے گا تو طالبتن ہو جائے گا. ہاں کیونکہ وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور جب مؤنث ہے تو ذالکا آئے گا. تلکا. چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سسٹر آپ دیکھ کے پڑھیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہیں پر. طائرن ایک پرندہ. طائرن کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ طائرانی. طائرتانی. ہاں طائرانی. طائرتانی کیوں؟ طائرانی. تو کیا بنائیں گے؟ وہ دو پرندے ہیں. وہ دو پرندے ہیں. پرندوں کے لیے دو کے لیے کیا لگے گا؟ تلکا کی رانی کا. وہ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا پرنس کرنا. رانی کا طائرانی. یہ پڑھا نا. جی میں کوشش کر رہی ہوں. ہیں وہ اساتذہ ہیں. اساتذہ اساتذہ کی اساتذہ ہی ہے. اچھا. وہ مطلب وہ کے لیے کیا اشارہ یوز کریں گے آپ؟ اساتذہ جمع میں ہیں. اساتذہ کا کیا ہے مطلب؟ استاذ واحد اور جمع میں اساتذہ. تو ویری گڈ. اولئک اساتذۃ. پورا بولنا. یہ دو کرسیاں ہیں. کیا ہوگا؟ ہزانی کرسیانی. ہزانی کرسی یانی. کرسی یعنی کرسیان. دو پیش ہے پھر نیچے زیر ہے. تو آپ بتائیے کیا صحیح ہوگا؟ دو پیش لگانا چاہیے کہ لگے گا. کرسیانو ہوگا. کرسیانو ہوگا. کرسیانی ہوگا. کرسیانی ہوگا شاید. ہاں شاید. کیوں ابھی؟ ہاں نہیں ہوگا. آنی ساؤنڈ آ گیا تو وہ آلریڈی مرفوع ہے. پھر دو پیش آیا تو وہ تو غلطی سے آیا. تو آپ کو تو وہاں کریکٹ کرنا ہے. اسی لیے تو آپ عربک گرامر کے اسٹوڈنٹ ہو. قرآن میں بھی کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے تو وہاں بھی آپ کریکٹ کر سکتے ہو. کبھی کبھی پرنٹنگ مسٹیک ہوتی ہے. چلیں وہ دو میزیں ہیں. ذالکا مکتبان. وہ مدرسہ ہے. تل کا مدرسہ. یہ ڈاکٹر ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یہ ڈاکٹر ہے. ہاؤلائے طبیبون. اب یہ بتائیے یہ ڈاکٹر ہے اگر آتا. یہ ڈاکٹر ہے اگر آتا تو یہاں پر ہاذا آتا. اب یہاں پر ہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ لیں گے ہاؤلائی طبیبون. 3 یہاں جمع آپ لکھ سکتے ہیں. ہاؤلائی طبیبون اطباء اور اطبیباء. ٹھیک ہے. چلے نیکسٹ. وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں. اولئک طبیبات. الحمدللہ. تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. یہ جملہ پڑھیے. جملہ اسمیہ میں مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی خبر واحد مثنیٰ آتی ہے. عام طور پر واحد مثنیٰ آتی ہے. واحد اور مثنیٰ دونوں کیسے آئیں گے سسٹر؟ واحد مؤنث آتی ہے عام طور پر اور جمع سالم مؤنث بھی آ سکتی ہے. یہ آلریڈی ہم آپ کو پڑھا دیے ہے نا. یہ آلریڈی ہم آپ کو پڑھا دیے تھے. جملہ اسمیہ میں مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو. غیر عاقل میں کیا کیا آتا ہے بولیے؟ غیر عاقل میں نام، شہر، فرشتے. اچھا عاقل بتائیے. عاقل بتائیے. غیر عاقل آپ کو معلوم ہو جائے گا. عاقل کیا ہے؟
عاقل فرشتے ہیں اور انسان فرشتے اور جن انسان جن فرشتے، یہ تینوں عاقل ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے سارے کے سارے غیر عاقل ہے۔ تو ہم کیا پڑھے تھے یہاں پر؟ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر اس کی واحد مؤنث آئے گی، اور کیا آئے گی؟ جمع سالم مؤنث بھی آ سکتی ہے، یا تو واحد مؤنث آئے گی یا پھر جمع سالم مؤنث آئے گی۔ یہ آج کا غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ کیا کریں گے؟ واحد مؤنث آئے گا۔ یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ مبتدا میں غیر عاقل کی جمع آئے تو خبر واحد ہو رہی تھی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ خبر میں غیر عاقل کی جمع آ جائے تو اس کا اشارہ مبتدا ہے نا، وہ واحد مؤنث آئے گا۔ اس بات کو اچھے سے یاد رکھیے۔ ابھی تک ہم کیا پڑھے؟ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث یا پھر جمع سالم مؤنث آئے گی۔ یہاں پر خبر غیر عاقل آئے تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث لیں گے۔ ھذا مسلمون، ھذا مسلمون ہے یعنی ایک مسلمان ہے تو اس کے لیے اشارہ آئے گا ھذا، اور دو مسلمان ہیں تو اس کے لیے اشارہ بھی دو آئیں گے، یہ دو مسلمان ہیں۔ اسی طرح اگر جمع میں ہے یعنی بہت سارے مسلمان ہیں، 3 یا 4 مسلمان کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ ہؤلاء مسلمون۔ اسی طرح اگر فیمیل ہے اور لیڈی ایک ہی ہے تو ھذہ مسلمتن، دو ہے مسلمتانی، ہاتانی مسلمتانی، مثنیٰ کے لیے ہاتانی مسلمتانی، یہ دو مسلمان عورتیں ہیں۔ ہؤلاء مسلماتن، یہ سب مسلمان ہیں۔ ذالک وہ، مہندسن، مہندسن مطلب انجینئر، ذالک مہندسن، ذانک مہندسانی، اولئک مہندسون، تلک مہندستن، یہ لیڈی انجینئر، اور تانک مہندستانی، اولئک مہندساتن۔ ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، ھذانی کتابانی، ھذہ کتب۔ میں نے ابھی آپ کو کیا بولا تھا کہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث آئے گا، ھذہ کتبن۔ ھذا قلم، ھذانی قلمانی، اور پھر یہاں پر دیکھیں اقلام، تو اس کا اشارہ ھذہ اقلام۔ ھذہ کراست یعنی کرسی، اور ہاتانی کرستانی، یہ دو کرسیاں ہیں۔ ھذہ کرساتن، کرساتن کس کی جمع ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اشارہ کیا یوز ہو رہا ہے؟ واحد مؤنث کا۔ اسی طرح ذالک بابن، ذانک بابانی، اور تلک ابوابن، ٹھیک ہے، تلک تانک اولئک، ہے نا، ایسے ہی۔ تلک ساعتن، اور وہ گھڑی ہے، تانک ساعتانی، اور تلک ساعتن۔ ھذا حمارن، حمار مطلب گدھے کو کہتے ہیں، حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ حمارانی، دو گدھے ہیں، اور حمرن اس کی جمع، غیر عاقل ہے، واحد مؤنث آ گیا۔ ھذہ ناقۃ، ہاتانی ناقتانی، اور ھذہ نوق، نوقن کیا ہے؟ یہ جمع میں، ناقۃ مطلب اونٹنی کو کہتے ہیں، ناقۃ اونٹنی، نوقن اس کی جمع، جبل یعنی پہاڑ، ذالک جبل، ذانک جبلانی، اور تلک جبال، تلک سیارۃ، تانک سیارتانی، تانک سیارات، سیارہ مطلب گاڑی کو کہتے ہیں۔ ھذا سریر، سریر یعنی بیڈ، ٹھیک ہے، سریر بیڈ یا پلنگ۔ ھذانی سریرانی، ھذہ سرور، سرور کیا ہے؟ یہ جمع، ھذہ سرور، تو غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث۔ ھذہ دراجۃ، دراجۃ مطلب سائیکل کو کہتے ہیں،
ہاتانی دراجتانی ہذہ دراجات. اچھا یہ تل کا کیوں آیا معلوم ہے نا آپ کو؟ تل کا بھی کیا ہے؟ واحد مؤنث ہی ہے لیکن دور کا ہے، تل کا، تانی کا، اولائے کا. چلے جی اب یہاں پر آپ کو کچھ کوشچنس ہے جو آتے ہیں اکثر، وہ اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں آپ کو. یا بعود، اس کو کیا بولے؟ بعود. یہ چیپٹر بھی آپ کو اچھے سے ابھی انشاءاللہ ہو جائے گا. بعود، بعود مطلب بعد والا. تو بعود کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتے ہیں، بعود مکانی اور بعود رتبی. بعود مطلب دوری کو کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں، بعود مکانی، بعود رتبی. مکان کے اعتبار سے دور ہونا بعود مکانی کہلاتا ہے، اور رتبے کے اعتبار سے دور ہونا یعنی وہ ایک دوری، یعنی ایک مقام یا مرتبہ، رتبہ ہوتا ہے نا، اس کے لحاظ سے دور ہو بعد رتبی کہتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں چاند، چاند کیا ہے؟ چاند کیسا ہے؟ وہ چاند جگہ کے اعتبار سے دور ہے تو ذالک قمر، ذالک قمر، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مکان کے اعتبار سے تو قریب ہے، لیکن اگر رتبے اور مقام کے اعتبار سے دور ہو تو وہ یعنی کہ وہ بہت بلند مرتبہ رکھنے والا ہو تو اس کو بعد رتبی کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں قریب ہے، یعنی قرآن مجید آپ کے سامنے کیا ہے؟ قریب ہے. جگہ کے اعتبار سے تو وہ قریب ہے، لیکن اس کا جو مقام ہے، اس کا جو رتبہ ہے، اس کے لحاظ سے وہ بہت اونچی کتاب ہے. جو عربی زبان کی جو فصاحت، بلاغت ہے، قریب کا اشارہ استعمال نہیں ہوگا، دور کا اشارہ استعمال ہوگا. یہاں دیکھیں ذالکل کتابو، کتاب کیا ہے؟ قرآن کے اعتبار سے ہے نا. ذالکل کتابو یاد ہے سب کو؟ پہلی آیت سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہاں پر دیکھیں ذالکل کتابو، ذالکل کتابو ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ جب اس کا ترجمہ دیکھیں تو کیا آتا ہے؟ یہ کتاب. تو عربی زبان میں فصاحت، بلاغت کی ایک یہ نقطہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے مقام اور اس کے رتبے کی وجہ سے. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کو دیکھیں کہ یہ تیسرے پارے میں آپ کو ایک آیت ملے گی، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تو یہ رسول غیر عاقل تو نہیں ہے، یہ عاقل ہے، رسول کی جمع رسول ہوتا ہے. تو اب یہاں پر تلک الرسل کیوں آیا؟ تلکا کا اس میں اشارہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ رسول تو عاقل ہے. تو قاعدہ ہمارا کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. تو اب اس کا آپ جواب بھی سنیے. تو اس کا جواب نا علماء نے الگ الگ طریقے سے دیا ہے. ایک جواب تو یہ دیا کہ الرسل سے مراد یعنی جماع ہے، جماع مطلب جماعت. تو جماعت من الرسل اس کو کہتے ہیں، یعنی رسولوں کی ایک جماعت. یہاں پر اس کی مراد کیا لیا گیا؟ رسولوں کی ایک جماعت. تو جماعت کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اور وہ واحد ہے، اسی لیے اس کو واحد مؤنث کا اشارہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، یہ علماء کی ایک رائے ہے. اور ایک دوسرا جواب کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے پہلے آپ کو دیا، آپ کو ہم بولے تھے کہ جو بھی قواعد آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ 99% آئیں گے. تو 1% کیا ہوگا؟ پھر وہ قاعدے کا ایکسیپشن ہوگا. ایکسیپشن کا بھی ایک ایکسیپشن ہو سکتا ہے نا. تو قرآن میں صرف یہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ عاقل کے لیے بھی واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کیے ہیں. تو جس وقت جب یہ قرآن نازل ہوئی تھی اس وقت کے جو پہلے کے لوگ تھے ان کو بولتے ہیں اولین مخاطب، وہ لوگ عربی زبان کے بڑے بڑے ماہر تھے.
جب ان کی طرف سے کوئی اعتراضات والی کوئی حدیث یا کچھ بھی نہیں ملتی، تو اس لیے ہمیں بھی اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو تلک الرسول کا ترجمہ وہ کے ساتھ نہیں بلکہ کیا کریں گے، یہ کے ساتھ کریں گے، اس لیے کیونکہ رسول مرتبے کے لحاظ سے بھی بہت اونچے ہیں، اس لیے یہاں پر اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا، یعنی دور والا اشارہ، ٹھیک ہے۔ تو اسماء اشارہ کے لیے ایک پوائنٹ اور ایک نوٹ کر لے کہ قرآن مجید میں آپ کو یہ جملے ہیں، یہ کچھ جملے ہیں جو آپ کے قرآن میں آپ کو ملیں گے، جو آپ کے سامنے ابھی نظر آ رہے ہیں۔ ذالکم اللہ، ہم لوگ کیا پڑھے؟ ذالکا زیدن پڑھے نا، ذالکا زیدن پڑھے ہم، ذالکما ذالکم ہم نہیں پڑھے، تو اسی لیے آج آپ کو وہ بھی ہم بتا رہے ہیں یہیں پر۔ تو ذالکا کا اشارہ کیا ہے؟ بولیے، ذالکا زیدن ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ زید ہے، ٹھیک ہے، وہ زید ہے۔ تو اب چونکہ وہ اگر مخاطب میں ہے، سامنے آپ کے قریب میں، یعنی سامنے نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ جو کا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ ذالکا کا یہ ہے نا، یہ خطاب، اس کو اصل میں یہ خطاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مخاطب کے لیے۔ اگر وہ مخاطب اگر دو ہے تو ذالکما زیدن، ذالکم زیدن، یہ آپ کے لیے مثال بتا رہے ہیں۔ تلکا بھی اگر سامنے دونوں ہیں تو تلکما اور تلکم آپ یوز کر سکتے ہیں، کاکما کم۔ اس کا آپ کو قرآن میں بہت سارے آپ کو مثالیں ملیں گی۔ ذالکما مما علمنی ربی، ذالکم خیر لکم عند باریکم، وناداہما ربہما الم انہاکما عن تلکما الشجرہ تلکم الجنۃ اور اورثتموہا بما کنتم تعملون، ٹھیک ہے، یہ بھی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ تو یہ آپ کو بس ایکسیپشن کے طور پر اس کو یاد رکھیں، یہ آپ کی پریکٹس میں نہیں کرنا ہے، آپ کو بس یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو کا کو ماکم، یہ مخاطب کے لیے یوز ہوتا ہے، ذالکا ذالکما ذالکم تلکا تلکما تلکم، ٹھیک ہے۔ چلے جی، اب ہم نے آج جو آپ کو اشارے بتائے تھے وہ کس کے تھے؟ وہ مرفوع اسماء اشارہ تھے، مرفوع اسماء اشارہ تھے۔ کیوں مرفوع اسماء اشارہ بتائے؟ کیونکہ ہمیں مبتدا کی جگہ پر مرفوع اسماء اشارہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ مرفوع اشارے جب ہیں تو اس کے ساتھ نصب اور جر والے بھی ہوں گے، ہے نا، تو اس میں کچھ بھی زیادہ چینجز نہیں ہیں، اس لیے صرف اس کو آپ ایز اے انفارمیشن اس کو یاد رکھیں، یہ قرآن میں نہ کے برابر استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ، حالت رفع، نصب اور جر، جمع میں سارے سیم ہیں، تو ہاذانی ہاتانی یہ آپ نے رفع میں یوز سمجھ گئے ہیں، ہے نا، رفع کا ہے سارے، ہاذانی، اس کی یہ ہاذانی اگر رفع میں ہے تو پھر اس کی نصب اور جر کیا ہے؟ ہاذینی، آنی اینی، ہاذا ہاذانی ہاذینی، یہ یاد رکھیں، ہاذا ہاذانی ہاذینی، ہاذیہی ہاتانی ہاتینی، ذالکا ذانکا زینکا، تلکا تانکا تینکا، اس کو ایسے انفارمیشن رکھیں، یہ استعمال میں نہیں آیا ہے، کہیں شاید ایک دو ہوں۔ تو یہ ہے آپ کا نصب اور جر کا ٹیبل، یہ نصب اور جر کا ٹیبل ہے، اور یہ آپ کا رفع والا ٹیبل ہے، یہ رفع والا ٹیبل ہے، اس کو آپ کو البتہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد کرنے کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا؟ چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کریے تسبیح کی طرح، اور کیسے پڑھیں گے؟ ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہاذیہی ہاتانی ہاؤلائی، اور بتائیے کیا ہے؟ ذالکا ذانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا، ایسے آپ اس کو یاد رکھیں۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ جملے اسمیہ میں اسم علم کے طور پر، جملے اسمیہ میں اسم علم بطور مبتدا، مثال کے طور پر زید صالح، معرف باللام بطور مبتدا الولد صالح، اسماء اشارہ بطور مبتدا ھذا صالح ذالکا صالح۔ تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے معرفہ کی 3 اقسام پڑھ لی، معرفہ میں اسم علم ہو گیا، معرف باللام ہو گیا، اور اسماء اشارہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔
تو الحمدللہ 3 ہمارے معرفہ کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ تعالی عزیز کل آگے آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی عزیز ایک اور معرفہ کی قسم ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.